यहाँ पर एक लफ्ज लिखा हुआ है अव्वलियात। ये लफ्ज क्या है? अव्वलियात। अव्वलियात का मतलब ये होता है कि वो काम जो पहली दफा हुए हैं, फर्स्ट टाइम हुए हैं, इससे पहले नहीं हुए थे। तो अभी उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के अंदर वो काम जो आपसे पहले किसी ने नहीं किए, वो काम है। फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत सी माली और मुल्की, सियासी व इंतज़ामी, मुआशरती व तमद्दुनी बातें तजवीज़ व ईजाद फरमाई। इनको अव्वलियात के नाम से पुकारते हैं। इनमें बाज़ की फहरिस्त इस तरह से है। बैतुल माल या ख़जाना बाकायदा तौर पर कायम किया। अबू बकर के ज़माने के अंदर भी बैतुल माल था, लेकिन वो बस एक इनिशियल स्टेज थी उसकी। उसमें रिकॉर्ड नहीं होता था कि कितना माल आ रहा है, कितना जा रहा है। उसके अंदर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता था। बस एक जगह होती थी, वहां पर जमा होता था, और साथ साथ ही हजरत अबू बकर खर्च करते जाते थे। लेकिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ऐसा नहीं था। बाकायदा रजिस्टर होता था, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, और उसके लिए एक बंदा भी होता था, वगैरह वगैरह। सना हिजरी कायम किया। ये जो हम हिजरी कैलेंडर देखते हैं, यकम हिजरी, दो हिजरी, ये उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कायम हुआ। और आप लोगों को पता है कि सना हिजरी कब से स्टार्ट हुआ है बोला? हिजरत के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद। अमीरुल मोमिनीन का लक़ब। हिजरत मदीना। तो जब अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आया, तो लोग अबू बकर को कहते थे खलीफतु रसूलिल्लाह। खलीफतु रसूलिल्लाह, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। पता है ना मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह क्या होता है? जैसे निस्बत जो शो करते हैं। जी। तो इजाफत शो करती है, हाँ हाँ, जी। अल्लाह के रसूल का खलीफा। तो जब उमर का जमाना आया, तो फिर लोग कहने लगे खलीफतु खलीफती रसूलिल्लाह, यानी अल्लाह के रसूल के खलीफा का खलीफा। तो किताबों में आता है कि मुसन्ना बिन हारिसा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि इराक की जंगें लड़ रहे थे, मुसन्ना बिन हारिसा। वो आए हुए थे मदद तलब करने के लिए, तो उनके मुंह से एक दिन निकल गया अमीरुल मोमिनीन। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे कि दोबारा ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल करना। तो लोग, साथ में अब्दुर्रहमान औफ और बाकी साहबा भी खड़े थे, कहते यार, कहते कहने लगे कि उमर, ये लफ्ज़ ठीक है, ये खलीफतु खलीफती रसूलिल्लाह कहने से हम थक जाते हैं, लंबा लफ्ज़ है ना। तो आप, हम मोमिनीन की जमात हैं और आप हमारे अमीर हैं, तो अमीरुल मोमिनीन हैं, तो आपने फिर अमीरुल मोमिनीन कहना शुरू कर दिया। फौज के वास्ते बाकायदा दफ्तर मुकर्रर किया गया। माली दफ्तर अलग कायम किया गया। रजाकारों की तनख्वाहें मुकर्रर की। मुल्क की पैमाइश का कायदा जारी किया। मरदमशुमारी कराई। नहरें खुदवाई। शहर आबाद करवाए। मसलन कूफा, बसरा, जजीरा, फुस्तात। ये पता नहीं अगला लफ्ज़ क्या है। साम, आई डोंट नो भी क्या है ये लफ्ज़। मकबूजा इलाकों की बाकायदा सूबों में तकसीम किया। हरबी ताजरों को मुल्क में आने और तिजारत करने की इजाज़त दी। दुर्रा का इस्तेमाल किया। जेल खाना कायम किया। पुलिस का महकमा कायम किया। रातों को खुद गश्त करके राया के हाल से बाखबर रहने का तरीका निकाला। पर्चा नवेस मुकर्रर किए। रास्ते और मुसाफिरों के लिए कुएं और मकानात बनवाए। मफलूकुल हाल ईसाइयों और यहूदियों के रोज़ीने मुकर्रर किए। नमाज तरावी बाजमात पढ़ने का एहतमाम किया। तिजारत के घोड़ों पर ज़कात मुकर्रर की। नमाज जनाजा में 4 तकबीरों का इजमा किया। मुतफर्रिक हालात और खसूसियात। फ़ारूक आज़म की ग़िज़ा नहायत सादा होती थी। यहाँ तक कि बैरूनी इलाकों और सूबों से जो कासद या वफूद आते थे, वो फ़ारूक आज़म के साथ बहैसियत मेहमान खाना खाते थे। तो उनको इसलिए तकलीफ होती थी कि वो ऐसी सादा ग़िज़ा के आदी ना होते थे। लिबास भी आपका बहुत सादा और बेतकल्लुफ़ाना होता था। कपड़ों में अक्सर पाबंद लगे होते थे। बाज़ औक़ात कपड़े की कमीज़ में चमड़े का भी पाबंद लगाते थे। एक मर्तबा आप देर तक घर में रहे। जब बाहर निकले तो मालूम हुआ कि बदन के कपड़े जो मैले हो गए थे, उनको धोकर धूप में डाला था। जब वो सूख गया तो पहनकर बाहर आए। दूसरे कपड़े ना थे, इनको पहन लेते।
ہجرت کے بعد ابتداءً آپ مدینہ منورہ سے 2-3 میل کے فاصلے میں پر ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ خلیفہ ہونے کے بعد آپ شہر مدینہ میں آ رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ کا مکان مسجد نبی کے قریب باب السلام اور باب الرحمہ کے درمیان تھا۔ باب السلام دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ جی 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 سر۔ ہاں، یہ باب السلام جو ہے یہ قبلے کے رائٹ سائڈ پہ وہ دروازہ ہے جہاں سے سلام انٹر کرنے کے لیے انٹر ہوتے ہیں۔ مرتے وقت آپ مقروض تھے، آپ نے حکم دیا کہ میرا یہ مکان فروخت کر کے قرضہ ادا کر دیا جائے، چنانچہ اس مکان کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور اس قیمت سے قرضہ ادا کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ آپ نے خطبہ میں فرمایا کہ لوگوں، ایک وقت ایسا تھا کہ میں لوگوں کو پانی بھر کر لا دیا کرتا تھا اور وہ اس کے عوض مجھ کو کھجوریں دیتے اور میں وہیں کھا کر بسر کرتا تھا۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ اس تذکرے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میری طبیعت میں کچھ غرور پیدا ہو گیا تھا، یہ اس کی دوا تھی۔ آپ نے بارہا مدینے سے مکہ اور مکہ سے مدین تک کا سفر کیا تھا۔ کبھی کوئی خیمہ یا چھولداری ساتھ نہ ہوتی تھی، کسی کیکر کے درخت پر چادر پھیلا دی اور اس کے نیچے آرام کی غرض سے ٹھہر گئے۔ لیٹنے یا سونے کی ضرورت پیش آتی، زمین پر سنگریزوں اور پتھروں کو ہموار کر کے اور پتھریوں کو ایک جگہ جمع کر کے تکیہ بنا کر اور کپڑا بچھا کر سو جاتے۔ آپ نے ازواج مطہرات، اصحاب بدر، اصحاب بیت الرضوان وغیرہ تمام جلیل القدر صحابیوں کی تنخواہیں بیت المال سے مقرر کر رکھی تھی۔ جب حضرت اسامہ کی تنخواہ اپنے بیٹے عبداللہ سے زیادہ مقرر کی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس پر عذر کیا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو تجھ سے اور اسامہ کے باپ کو تیرے باپ سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ فاروق اعظم کے مشیر و ندیم سب علماء ہوتے تھے۔ ندیم کس کہتے ہیں؟ ساتھ میں کھانے پینے کے لوگ، جس کے ساتھ کھانا پینا ہو، وہ ساتھ میں کھاتے پیتے ہوں، اس کو عربک میں ندیم بولتے ہیں، خواہ وہ بوڑھے ہوں یا نو عمر ہوں۔ آپ علماء کی بڑی قدر و عزت کرتے تھے۔ مردم شناسی، جوہر شناسی، مردم شناسی ہوتا ہے آدمی کو پہچاننا، اور جوہر شناسی ہوتا ہے کسی کی سکل کو پہچاننا، کسی آدمی کے اندر کیا سکل ہے، آپ کی خصوصیات میں شامل تھے۔ ہر ایک شخص کی خوبیوں کو آپ بہت جلد معلوم کر لیتے اور پھر ان کی پوری پوری قدر کرتے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں سے ہر شخص میں جو خاص خاص صفت تھی، اس کے موافق خدمات اور عہدے ان کو عطا کیے گئے تھے۔ فاروق اعظم کسی شخص کے محض روزے نماز سے بھی کبھی دھوکہ نہ کھاتے تھے۔ وہ اگرچہ خود بڑی زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے، لیکن ذمہ داری کے کاموں پر یا فوجوں کی سرداری اور صوبوں کی حکومت پر جن لوگوں کو مقرر فرماتے، ان کے انتخاب میں محض زہد اور اتقاء اور زاہدانہ زندگی ہی کو معیار قرار نہ دیتے، بلکہ جن کاموں پر جن لوگوں کو مقرر فرماتے ان میں ان کاموں کے سر انجام و اہتمام کی پوری قابلیت دیکھ لیتے۔ آپ کی 10 سالہ خلافت کے زمانے میں سینکڑوں بڑی بڑی لڑائیاں عراق، شام، فلسطین، مصر، خراسان وغیرہ میں ہوئیں، لیکن آپ خود کسی لڑائی میں نفس نفی شریک نہ ہوئے۔ تاہم ان لڑائیوں کا اہتمام اور ضروری انتظام فاروق اعظم ہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ہر ایک سردار کو آپ کی طرف سے نہایت معمولی معمولی باتوں کے متعلق بھی ہدایات پہنچ جاتی اور اس کو ان ہدایات کے موافق ہی کام کرنا پڑتا تھا۔ کسی لڑائی اور کسی مارکے میں یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ فلاں حکم فاروق اعظم نے غلط اور غیر مفید دیا تھا یا فلاں انتظام فاروق اعظم نے کیا، وہ غیر ضروری تھا۔ آپ نے صوبوں کے تمام عمال کو لکھ بھیجا تھا، کوئی سپاہی میدان جنگ میں مسلسل 4 مہینے سے زیادہ نہ روکا جائے، 4 مہینے کے بعد اس کو اپنے اہل و عیال میں آنے کی رخصت دے دی جائے۔ ایک مرتبہ آپ کو کسی مرض کی وجہ سے کسی نے شہد کھانے کو بتایا۔ آپ کے یہاں شہد نہ تھا، نہ کسی اور جگہ سے مل سکتا تھا، البتہ بیت المال میں تھوڑا سا شہد موجود تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اس شہد کو استعمال کریں۔ آپ نے کہا یہ سارے مسلمانوں کا مال ہے، جب تک عام لوگ مجھ کو اجازت نہ دیں آپ نے شہد استعمال نہ کیا۔ ایک روز آپ اونٹ کے زخم دھوتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھ کو خوف معلوم ہوتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن مجھ سے اس کی بابت بھی سوال نہ ہو۔ آپ نے ایک روز حضرت سلمان
سے دریافت کیا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اگر آپ کسی مسلمان سے 1 درہم یا اس سے کم و بیش وصول کر کے بے جا خرچ کریں تو آپ بادشاہ ہیں، ورنہ خلیفہ۔ آپ نے خلیفہ ہونے کے بعد ابتداءً مدتوں تک بیت المال سے ایک، یہ حبہ لکھا ہوا ہے، شاید حبہ کا مطلب دانہ ہوتا ہے، ایک حبہ بھی نہیں لیا۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ پر افلاس مستولی ہونے لگا اور فقر و فاقہ کی نوبت پہنچنے لگی۔ تب آپ نے اصحاب کرام کو مسجد نبوی میں جمع کر کے فرمایا کہ میں کاروبار خلافت میں اس قدر مصروف رہتا ہوں کہ اپنے نفقہ کی کوئی فکر نہیں کر سکتا۔ آپ سب میرے لیے کچھ مقرر کر دیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ صبح و شام کا کھانا آپ کو بیت المال سے ملا کرے گا۔ فاروق اعظم نے اسی کو منظور فرما لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ فاروق اعظم کو غصہ آیا ہو اور کسی نے اللہ کا ذکر یا اللہ کا خوف دلایا ہو یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی ہو اور آپ کا غصہ فرو نہ ہو گیا ہو۔ حضرت بلال نے ایک مرتبہ حضرت اسلم جو تھے وہ کون تھے بولا؟ حضرت اسلم جو تھے وہ حضرت عمر کے غلام تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسلم سے حضرت عمر کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ تمام آدمیوں سے بہتر ہیں، لیکن جب آپ کو غصہ آ جاتا ہے تو غضب ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت تم کو کوئی اس وقت تم کوئی آیت کیوں نہیں پڑھ دیا کرتے کہ سارا غصہ اتر جائے؟ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ فاروق اعظم نے ایک حصہ فوج پر ساریہ رضی اللہ عنہ نامی ایک شخص کو سپہ سالار بنا رکھا تھا۔ ایک روز خطبہ میں آپ نے 3 مرتبہ بلند آواز سے فرمایا کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف جا۔ یہ ہوا ایسے تھا کہ مدینے میں نہیں بلکہ کسی اور علاقے میں جنگ ہو رہی تھی، غالباً یہ شام یا فلسطین کی بات ہے غالباً۔ تو ایک جنگ ہو رہی تھی، اس میں جو سپہ سالار تھے ان کا نام ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ تو آپ مدینے میں ہیں اور وہ عراق میں ہیں، اتنی دور شام میں ہے اتنی دور۔ تو آپ نے خطبے میں ویسے ہی کہہ دیا پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ چند روز 1 ماہ کے بعد ایک ایلچی آیا اور اس نے جنگ کے حالات سناتے ہوئے کہا کہ ہم کو شکست ہوا چاہتی تھی کہ ہم نے 3 مرتبہ کسی شخص کی آواز سنی کہ ساریہ پہاڑ کی طرف جا۔ چنانچہ ہم نے پہاڑ کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمنوں کو شکست دے دی۔ جس روز خطبہ میں فاروق اعظم نے یہ الفاظ فرمائے تھے، اس روز لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں ساریہ کو پکار رہے ہیں، وہ تو نہاوند کے مقام، نہاوند اس میں ہے، فارس میں ہے، وہ تو نہاوند کے مقام پر کفار کے مقابلے میں مصروف ہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت میں نے ایسا ہی نظارہ دیکھا کہ مسلمان مصروف جنگ ہیں اور پہاڑ کی طرف متوجہ ہونا اس کے لیے مفید ہے، لہٰذا بے ساختہ میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے۔ جب ساریہ کا خط اور ایلچی آیا ٹھیک جمعہ کے روز عین نماز جمعہ کے وقت، اسی تاریخ کا واقعہ اس خط میں لکھا تھا اور ایلچی نے زبانی بھی بیان کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فاروق اعظم سے کہا کہ لوگ آپ سے بہت ڈرتے ہیں اور آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے اور نہ آپ کے سامنے لب ہلا سکتے ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا واللہ جس قدر یہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ میں ان لوگوں سے ڈرتا ہوں۔ فاروق اعظم نے صوبوں کے عاملوں اور گورنروں کو حکم دے رکھا تھا کہ ایام حج میں سب آ کر شریک حج ہوں۔ آپ خود بھی ہر سال حج کو جاتے رہے۔ حج کو جانا اس لیے ضروری تھا کہ پھر وہ میٹنگ ہو جاتی تھی، سارے کے سارے جو عامل تھے، گورنر تھے جو حج کے لیے آتے تھے، تو پھر حج کے بعد ایک بڑی میٹنگ ہو جاتی تھی، ان سب سے ملاقات ہوتی تھی، سب کے حال احوال جو تھے وہ معلوم ہوتے تھے۔ عاملوں کی شریک حج کرنے میں ایک خاص مصلحت یہ تھی کہ حج کے موقع پر ہر ملک اور ہر صوبے کے لوگوں کو موقع حاصل ہے کہ وہ آ کر مجھ سے ملیں اور اپنے عمل میں اگر کوئی نقص دیکھتے تو اس کی شکایت کریں اور اسی وقت اس عمل سے جو بھی وہاں موجود ہے جواب طلب کیا جا سکے۔ اس طرح عاملوں کو اپنی عزت بچانے کا بہت خیال رہتا تھا۔ کہا اگر ذرا سی بھی لغزش ہو گئی تو حج کے مجمع میں بڑی فضیحت و رسوائی ہوگی۔ آپ مساوات و جمہوریت کے حقیقی مفہوم سے واقف اور اس کو قائم کرنا چاہتے تھے، نہ یہ کہ آپ آج کل کی یورپی جمہوریت کے دل دادا تھے جو تعلیم اسلامی اور اصول اسلامی کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ سر ممبر ایک عورت نے آپ کو ٹوک دیا اور آپ کے قول کو غلط بتایا
عورت نے چونکہ صحیح بات کہی تھی، لہٰذا آپ نے مجمع عام میں فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ یہ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور آ کر عمر سے کہنے لگے کہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی بیٹیوں کا جو مہر ہے وہ بہت زیادہ کر دیا ہے۔ نوجوان وہ مہر دینے سے قاصر ہیں، دے نہیں سکتے، اس لیے شادیاں نہیں ہو پا رہی۔ تو آپ کچھ مہر کی کوئی تھوڑی سی مقدار طے کر دیں تاکہ شادیاں جو ہے نا وہ آسان ہو جائیں۔ آپ نے نماز کے بعد لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان جو ہیں وہ شادیاں نہیں کر پا رہے کیونکہ لڑکیوں والوں نے مہر بہت زیادہ کر دیا ہے، تو اس لیے ایک خاص مقدار مقرر کر دی اور کہا کہ اس سے زیادہ کوئی بھی مہر نہیں لے گا۔ تو شفا بنت عبداللہ بھی وہاں موجود تھی عورتوں کے ساتھ، انہوں نے مجمع کے اندر ہی ٹوک دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے عمر، آپ نے یہ بات کہاں سے کہی ہے؟ آپ کی دلیل کیا ہے؟ بلکہ قرآن میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی آ، ا- مطلب اتنے ڈھیر بھی کوئی دے مہر تو وہ بھی لے لو۔ تو فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہو گیا کہ ہاں، مہر کی جو مقدار ہے وہ طے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فوراً ہی آپ نے مجمع میں کہہ دیا کہ اخطا الرجل و اصابت مر'a، کہ عورت نے ٹھیک کہا ہے اور عمر نے غلطی کی۔ آج کل جب جبہ پوش نفس پرور مولویوں کی طرح اپنے قول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تعویلیں اور دراز حقیقت باتیں بنانے کی مطلق کوشش نہیں کی۔ اب کچھ نظر ان کی فتوحات پر ڈال لیتے ہیں۔ فتوحات فاروقی کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل بیان کیا جاتا ہے۔ یہ فتوحات ایران اور روم کی شہنشاہیوں کے مقابلے میں عرب کی مفلوق الحال اور چھوٹی سی قوم کو حاصل ہوئی۔ روم کی سلطنت جزیرہ نما بلقان، ایشیا کوچک، شام، فلسطین، مصر، سوڈان پر چھائی ہوئی تھی۔ ایران کی سلطنت کو شکست دے کر شام کے ملک میں فاتحانہ بڑھتی ہوئی ساحل بحر اور مصر تک پہنچ گئی تھی۔ ایرانیوں کے قبضہ میں رومیوں سے کم ملک نہ تھے۔ یہ دونوں سلطنتیں مشرقی اور مغربی دنیا پر اپنے اثر شہرت اور تمدن کے اعتبار سے مستولی تھیں، اور کوئی تیسری طاقت ان کے مقابلے پر آنے والی دنیا میں پائی نہیں جاتی تھی۔ مسلمانوں کی اس حیرت انگیز کامیابی اور خارق عادت فتوحات کے اسباب بیان کرتے ہوئے عیسائی اور غیر مسلم مورخ کہتے ہیں کہ رومی اور ایرانی دو سلطنتیں کمزور ہو گئی تھیں، اس لیے مسلمانوں کو بآسانی فتوحات کا موقع مل گیا، لیکن یہ وجہ بیان کرتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ عربوں یا مسلمانوں کی طاقت ان کمزور شدہ سلطنت کے مقابلے میں کیا تھی۔ جب مسلمان اور ان دو سلطنتوں کے درمیان لڑائی کا سلسلہ جاری ہوا تو رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان کوئی مخالفت اور لڑائی نہیں تھی۔ نہ رومی ایرانیوں کے دشمن تھے، نہ ایرانی رومیوں کے خون کے پیاسے تھے۔ دونوں سلطنتوں کو الگ الگ اپنی اپنی پوری پوری طاقت مسلمانوں کے مقابلے میں صرف کر دینے کی سہولت حاصل تھی۔ مسلمانوں کو بیک وقت رومیوں اور ایرانیوں کا مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ یہ دونوں سلطنتیں مہذب اور متمدن سلطنتیں سمجھی جاتی تھیں اور بہت پرانی حکومتیں تھیں۔ ان کے پاس سامان حرب بافراد، انتظامات مکمل، فوج باقاعدہ مرتب، فوجی سردار اور انتظامی اہلکار شائستہ تجربہ کار موجود۔ مسلمان اور عرب قوم ان چیزوں سے تہی دست تھی۔ پھر یوں بھی طاقتوں کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایرانی بھی اور رومی بھی ایک ایک میدان میں 2-2 لاکھ سے زیادہ مسلح و آہن پوش لشکر لا سکے۔ حالانکہ اس 2 لاکھ لشکر کی پشت کو لڑتے ہوئے اطمینان ہوتا تھا کہ ہماری امداد کے لیے ہمارے پیچھے ہمارے بھائیوں کی اتنی ہی بڑی تعداد اور موجود ہے، لیکن مسلمانوں کی بڑی سے بڑی فوج جو کسی میدان میں جمع ہو سکی ہے وہ 30-40 ہزار سے زیادہ نہ تھی، اور یہ تعداد ہمیشہ اپنے 2 لاکھ حریفوں کو میدان سے بھگانے اور فتح پانے میں کامیاب ہوئی، حالانکہ اس کی پشت پر کوئی زبردست فوجی چھاؤنی بھی نہ ہوتی تھی۔ بس یہ کہہ کے فارغ ہو جانا کہ ایرانی اور رومیوں کی سلطنتیں پہلے کی نسبت کمزور ہو گئی تھی، نہایت ہی احمقانہ بات ہے، اور مسلمانوں کی فتح مندی کے اسباب تلاش کرنے کے کام سے ایک متلاشی حقیقت کو فراغت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جی، آگے کوئی پڑھے گا اور جی سر، میں پڑھی؟ بسم اللہ۔
اس حقیقت کو اگر تلاش کرنا ہو تو اس بات پر غور کرو، ایرانی اور رومی دونوں شرک میں مبتلا تھے، اور عرب ایران کی دولت سے مالا مال ہو کر توحید پر قائم ہو چکے تھے۔ شرک ہمیشہ انسان کو بزدل اور ایمان ہمیشہ بہادر بنا دیتا ہے۔ بس ایمان اور توحید کی بدولت عربوں میں وہ سچی بہادری پیدا ہو چکی تھی جو ایمان کے لیے شرط لازم ہے، اور جو کسی طاقت سے کبھی مغلوب ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اسلام نے عربوں کو قرآن کریم اور سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جہاں جہاں بانی کے وہ اصول اور گر سکھا دیے تھے کہ ان کے مقابلے میں ایرانیوں اور رومیوں کی تہذیب اور اصول جہاں داری کسی طرح ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ مسلمانوں نے جس بستی، جس شہر، جس ضلع، جس صوبے کو فتح کیا، وہاں ہر مسلم اور آبادی نے مسلمانوں کی آمد اور مسلمانوں کی حکومت کو جنت خیال کیا، اور یہ سمجھا کہ ہم اپنے مذہبوں کی حکومتوں سے آزاد ہونا گویا ہمارے لیے وہ دوزخ سے آزاد ہونا تھا۔ مفتو اقوام نے اپنی فاتح عربوں کے اخلاق اور شفقت اور اعلیٰ اعلیٰ خلق اللہ، عدل، رحم، سیر چشمی، بلند حوصلگی وغیرہ کو دیکھ کر بخوشی اپنے آپ کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بڑی نوع انسان اپنی انسانیت کو ان عرب فاتحین کی بدولت بچا سکی۔ بس رومیوں اور ایرانیوں کا کیا حوصلہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں فتح مند ہو سکتے۔ ایک تیسری یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اسلام نے عربوں میں نہ صرف بہادری اور شجاعت ہی پیدا کر دی تھی، بلکہ ان جیسی اتفاق اور اثار اور قربانی کی مثال کسی قوم اور کسی ملک میں دستیاب ہرگز نہ ہو سکے گی، جو صحابہ اکرام میں اسلام کی بدولت پیدا ہو گئی تھی۔ خلافت راشدہ کا نصف اول۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کا عہد اسلام کی دینی اور مذہبی حکومت یعنی خلافت راشدہ کا نصف اول کہا جا سکتا ہے۔ اس آخر میں عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن کا عہد حکومت ہے۔ خلافت راشدہ کے نصف اول کا حال بیان ہو چکا ہے، آئندہ حضرت عثمان غنی کے حالات سے خلافت راشدہ کا نصف آخر شروع ہونے والا ہے۔ مذکورہ نصف اول کی خصوصیت میں ایک بات یہ ہے کہ کسی جگہ بھی دین کے مقابلے میں دنیا مقدم نظر نہیں آتی۔ اعلیٰ کلمت اللہ کے مقابلے میں کسی شخص کا باہمہ بھی کسی ذاتی غرض، ذاتی منفعت اور قومی یا قبیلے کی بے جا حمایت کسی رشتہ داری یا دوستی کے پاس و لحاظ کی طرف نہیں جاتا۔ خالص اسلامی رنگ اور خالص عربی تمدن ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مارکوں میں شریک ہونے والے حضرات بے کثرت موجود تھے۔ وہی سب کی نگاہوں میں واجب التکریم سمجھے جاتے تھے، اور ان کا نمونہ سب کے لیے مشعل راہ تھا۔ مسلمانوں میں نہ اتفاقی اور پھوٹ کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میدان جنگ میں، مسجدوں کا قیام گاہوں میں، شہروں میں، مسافرت کے قافلوں میں، غرض ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان تھے، اتفاق، اتحاد، یکجہتی اور اثار کے دریا بہتے ہوئے نظر آتے تھے۔ حسد، خود غرضی، عداوت، جمعیت اور اسلامی کے اندر کہیں پتہ نہ چلتا تھا۔ مسلمانوں کا ہر ایک کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تھا۔ وہ اپنی سادگی کے مقابلے میں ایرانیوں اور رومیوں کے سامان اور تکلف اور اسباب زینت کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ مسلمانوں کے اندر کوئی اختلافی مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ ہر شخص اپنے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر سمجھتا اور اپنے قلب کو ہمہ وقت گداز پاتا تھا۔ غرض وہ یہ زمانہ تھا جس میں ہر ساعت اور ہر لمحہ رشد و سعادت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ باقی نصف آخر بھی بہت اچھا اور رشد و سعادت ہی کا زمانہ ہے، لیکن وہ اس نصف اول کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اس نصف اول میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پورا نمونہ اور عکس موجود نظر آتا تھا۔ مسلمانوں کی ہمت رضا الہی کے اصول اور اعلیٰ کلمت اللہ کی کوشش میں مصروف ہوتی تھی۔ مال و دولت کا حاصل کرنا، عیش و جسمانی کی طلب میں سائی رہنا قطعاً مفقود اور معدوم تھا۔ خلیفہ ہونے سے پیشتر جس طرح پیوند لگے ہوئے کپڑے استعمال کرتا تھا، اسی طرح خلیفہ اور تمام اسلامی دنیا کا شہنشاہ ہو جانے کے بعد بھی اس کے ملبوس میں کوئی فرق نہ ہوتا تھا۔ وہی پیوند جو مرتبہ خلافت پر فائز ہونے سے پہلے تھے، بعد میں بھی برابر دیکھے جاتے تھے۔ مسلمانوں نے عراق و شام اور مصر کے سرسبز اور زرخیز علاقوں کو فتح کیا، ایرانی شہروں پر قابض ہوئے، لیکن فاروق اعظم کے آخر عہد خلافت تک ان فاتح مسلمانوں نے شام کے عیسائیوں اور ایران کے مجوسیوں کی عیش پرستی اور راحت طلبی سے رتی برابر بھی
اثر قبول نہیں کیا تھا۔ عراق اور فارس کو مسلمانوں نے فتح کیا، لیکن اس فاتح فوج کا قیام کوفہ اور بصرہ میں چھپروں اور خیموں کے اندر رہا۔ اس طرح شام کے ملک میں اسلامی لشکر نے شام کے شہروں کو اپنی قیام گاہ نہیں بنایا، بلکہ وہ موصل و دمشق کے صحراؤں اور پہاڑوں میں شہروں اور شہریوں کی عیش و تکلفات سے بے خبر قیام پذیر رہتے اور اپنی سپاہانہ زندگی اور صعوبت کشی پر مسرور اور مطمئن رہتے۔ جس لشکر نے مصر کو فتح کیا، اس نے مصر کے سامان عیش رکھنے والے شہر کو اپنے قیام کے لیے منتخب نہیں کیا، بلکہ استاد کی چھاونی کو، جو آج شہر قاہرہ کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہے، پسند کیا۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے نہ صرف لوگوں کو زاہدانہ زندگی بسر کرنے کی ترغیب دیتے تھے، بلکہ خود اس کے اوپر عمل کر کے بھی انہوں نے اپنا بہترین نمونہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ بیت المال کا ایک پیسہ بھی وہ بیجا خرچ نہ کرتے اور نہ کسی کو ایک پیسہ ناجائز خرچ کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ خلیفہ وقت بلا امتیاز خاندان و قبیلہ ہر ایک مسلمان کے ساتھ یکساں محبت کرتا اور ہر خطا وار کو بلا امتیاز خاندان و قبیلہ یکساں سزا دیتا تھا۔ نہ کبھی خلیفہ کو کسی نے اس طرف متوجہ کیا کہ وہ روپیہ حاصل کرنے اور اپنے مالی حالت درست کرنے کی کوشش میں مصروف ہوئے ہوں، اور نہ عام مسلمانوں کو اس طرف کوئی خاص توجہ تھی کہ وہ مال و دولت حاصل کریں اور متمول بن جائیں۔ اب اس کے بعد خلافت راشدہ کا دوسرا نصف شروع ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا تمام امتیازات کم ہوتے اور مٹتے ہوئے نظر آنے لگے، اور کم ہوتے خلافت راشدہ کے ساتھ ہی تمام امتیازات فنا ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہے خلافت راشدہ کا نصف آخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ جو کتاب ہے، ابھی کوشچن بھی مجھے آیا ہے، تو تاریخ اسلام جو ہے اس کتاب کا نام ہے، اور عہد نبوی ہے، اس کے بعد خلافت راشدہ ہے۔ خلافت راشدہ جو ہے نا وہ 40 سال تک ہے، یعنی 40 ہجری تک۔ چلیے کوئی اور پڑھے گا تاکہ تھوڑا جی میں پڑھ لیتی ہوں۔ چلے جی، حضرت عثمان غنی کا بھی جو احوال ہیں وہ شروع کر رہے ہیں، پڑھیے جی۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، نام و نسب: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرو بن کعب بن لوئی بن غالب۔ آپ کی کنیت ابو عمرو ابو عبداللہ تھی۔ ابو عمر، یہ زمانہ لفظ، ہاں جاہلیت یہ میں لفظ کیا ہے؟ ابو عمر۔ اوکے، ابو عمر ابو عبداللہ تھی۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمر تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نے سے آپ کے ہاں یہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی حضرت والد عبداللہ بن عبد المطلب کی حقیقی بہن تھی، جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوام ہاں یہ لفظ ہے توام 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 لفظ کیا ہے؟ اچھا اوکے، ہاں توام ایک منٹ، توام پیدا کیا کدھر جی ہے؟ جی عربی والے کدھر ہے؟ کیا مطلب توام کا؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ ٹوینس کو کہتے ہیں، ٹوینس۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آئی ایس کالج عربک پڑھی ہے نا، توام ٹوینز۔ اچھا ٹھیک ہے، توام ٹوینس اوکے، توام پیدا ہوئی تھی۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ذات بہن کے بیٹے تھے۔ ہاں ایک فضائل: منٹ یہاں پر رک جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ قریش کا تھا، اس کے بعد ابو بکر تھے۔ ابو بکر کون سے قبیلے سے تھے؟ بنو تمیم سے تھے۔ بنو بنو تیم، ہاں بنو تمیم، تیم ہاں تمیم سے۔ اس کے بعد عمر تھے وہ عدی، بنو عدی سے تھے، اور حضرت عثمان جو تھے وہ بنو امیہ سے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے اس کی ضرورت پڑنے والی۔ چلیں فضائل کیا ہیں؟ ٹھیک ہے۔ آپ خلق حیا میں خاص طور پر ممتاز تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے تو مجھ سے ایک فرشتے نے کہا مجھے ان سے شرم آتی ہے کیونکہ قوم ان کو قتل کر دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح عثمان اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں، فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کبھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہانا چاہتے تو دروازے کو بند کر کے کپڑے اتارنے میں اس قدر شرماتے کہ پشت سیدھی نہ کر سکتے تھے۔ آپ ذو ہجرتین تھے، یعنی آپ نے حبش کی ہجرت بھی کی اور مدینے کی بھی۔ آپ شکل و شمائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از بعثت اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی تھی۔ جب جنگ بدر کے روز وہ فوت ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی شادی آپ سے کر دی۔ اس طرح آپ ذو النورین کے خطاب سے مشہور ہیں۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہ بھی سن 9 انہا ہجری میں فوت ہو گئیں۔ انہا انہا سوری رضی اللہ عنہا بھی سن 9 ہجری میں فوت ہو گئیں، اور سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہوں۔ مناسک حج سب سے بہتر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جانتے تھے، اور آپ کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چوتھے مسلمان تھے، یعنی آپ سے بیشتر صرف 3 شخص ایمان لا چکے تھے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تحریک سے مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صحابہ کرام میں بہت مالدار تھے، اسی طرح سب سے زیادہ سخی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ آپ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی سخت علالت کے سبب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت و حکم کے موافق مدینہ منورہ میں رہے تھے، لیکن جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے آپ کو اسی قدر حصہ ملا جس قدر شرکائے جنگ کو ملا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ کو اصحاب بدر میں شامل سمجھنا چاہیے، چنانچہ اصحاب بدر میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کثرت عبادت کے لیے خصوصی شہرت رکھتے تھے، رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے اور برسوں روزے رکھا کرتے تھے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل میں ازواج مطہرات کے لیے کچھ زمین آپ نے اپنے خرچ سے خریدی تھی۔ ایک سال مدینہ میں قحط پڑا تو آپ نے تمام محتاجوں کو غلہ دیا۔ مسلمان جب مدینہ میں آئے تو پانی کی وہاں سخت تکلیف تھی۔ ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ پانی نہایت گرا فروخت کرتا تھا۔ آپ نے وہ کنواں اس یہودی سے 35,000 درہم کا خرید کر وقف کر دیا۔ کیا نام تھا آپ نے کبھی اس کنویں کا نام کیا تھا؟ بحر رواں روما روما رواں، ہاں بحر رواں، اچھا اچھا بحر رواں، ہاں جی بیر، عربی میں کہتے ہیں بیر، با حمزہ را، بیر روما۔ بحر رواں، اوکے اوکے اوکے، بحر رواں، یس یس۔ آپ نے وہ کنواں اس یہودی سے 35,000 درہم کا خرید کر وقف کر دیا۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مسلمان ہونے کے بعد ہر ہفتے ایک غلام خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی اپنے مالدار ہونے پر فخر نہیں کیا، اور زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی۔ آپ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت عمدگی اور احتیاط سے روایت کیا کرتے تھے۔ آپ نے جنگ تبوک کے واسطے 650 اونٹ اور 50 گھوڑے راہ اللہ میں پیش کیے۔ عہد جاہلیت میں آپ عمرائے مکہ میں شمار ہوتے تھے۔ حلیہ مبارک، آپ میانہ قد، چیچک زدہ خوبصورت شخص تھے، داڑھی چیچک، گھنی تھی۔ ہاں چیچک زدہ کیا ہوتا ہے؟ چیچک زدہ چیچک کے نشان ہوں گے ان کے اس پہ نا، فیس پہ آئی تھی، جی۔ جی۔ اس کو حنا سے رنگین رکھتے تھے۔ آپ کی ہڈی چوڑی تھی، رنگت میں سرخی جھلکتی تھی، پنڈلیاں بھری بھری تھی، ہاتھ لمبے لمبے تھے، سر کے بال گھنگریالے تھے، دونوں شانوں میں زیادہ فاصلہ تھا، دانت بہت خوبصورت تھے، کن پٹی کے بال بہت نیچے تک آئے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ حزم کا قول ہے کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ خوبصورت کسی مرد یا عورت کو نہیں دیکھا۔ ہاں انتخاب، یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہ جو قریش تھے زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے، جو قریش والے تھے نا، وہ حضرت عثمان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ بڑی ایک لونگ پرسنالٹی تھی حضرت عثمان کی۔ تو جب عورتیں اپنے بچوں کو اگر دعا دینا چاہتی تھیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، جاؤ اللہ تجھے ڈاکٹر بنائے، اللہ تجھے انجینئر بنائے، ہم دعائیں دیتے ہیں نا اپنے بچوں کو ایسے، ہوں
تو وہ عورتیں مائیں اپنے بچوں کو اپنے پیار کا جب اظہار کرتی تھیں تو ایسے کرتی تھیں کہ اللہ تو اس سے ایسے پیار کرے جیسے قریش والے عثمان سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. صحیح. احبک اللہ کما احب قریش عثمان، کہ جیسے قریش والے عثمان سے پیار کرتے ہیں، اللہ بھی تجھے ایسے پیار کرے. چلیں اب واپس آ جاتے ہیں، سارے کے سارے خصوصیات بیان کرنے کے بعد دوبارہ واپس چلے جائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگ چکا ہے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کیونکہ آپ کو دودھ پلایا تھا تو وہ زخم کے راستے سے باہر آ گیا، تو ان کی بیماری کے بالکل آخری دن ہیں. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے کیا کریں، وصیت کر جائیں کہ آپ کا خلیفہ کون ہوگا. تو ابھی وہاں واپس چلے جاتے ہیں. چلیں جی، انتخاب. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انتخاب خلیفہ کے لیے 3 دن کی مہلت مقرر فرما کر حضرت مقداد کو حکم دے دیا تھا کہ نامزد اشخاص کی مجلس میں جب تک وہ اپنے آپ میں سے کسی کو خلیفہ منتخب نہ کر لیں کسی دوسرے کو نہ جانے دینا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو رائے دینے کے لیے شریک ہونے کی اجازت تھی تاکہ اس طرح رائے دہندوں کی تعداد طاق یعنی 7 ہو جائے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے پہلے سے آپ نے یہ حکم صادر فرما دیا تھا کہ ان کو ہرگز خلیفہ منتخب نہ کیا جائے. اس وقت کسی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا کہ بار خلافت کی ذمہ داری میرے ہی لیے کیا کم ہے کہ میں اپنے خاندان میں دوسروں پر بھی یہ محنت ڈالوں اور ان کو بہت سی آسائشوں سے محروم کر دوں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے جب کسی شخص نے خلیفہ کے متعین و نامزد فرما دینے کے لیے کہا تو آپ نے جواب دیا کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کر کے کسی کو اپنے بعد نامزد نہ کروں تو یہ میرے لیے جائز ہے. میں اپنے بعد کسی کو اگر خلیفہ مقرر کرتا تو وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے جو مجھ سے پہلے فوت ہو گئے، یا پھر میں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام سالم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بناتا، وہ بھی مجھ سے پہلے فوت ہو گئے. یہ فرما کر آپ نے ان 6 شخصوں کے نام لیے جو اوپر درج ہو چکے ہیں. حضرت مقداد الاسود اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہما نے وصیت فاروقی کے موافق فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو عارضی طور پر 3 دن کے لیے تا انتخاب خلیفہ مدینہ کا حکمران اور امام مقرر کیا. خود اپنے آدمیوں کی جمعیت سے لے کر علی، عثمان، زبیر، سعد، عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کو مسعور ہاں یہ بن نسور بن الخزامہ ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیا ہے، خزامہ ہے شاید. ہاں بالحزمہ رضی اللہ عنہ، خزامہ رضی اللہ عنہ اور بقول دیگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے مکان میں جمع کر کے دروازے پر حفاظت کی غرض سے بیٹھ گئے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں موجود نہ تھے، کوئی اور اس مکان میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. حضرت عمر بن عاص اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما دروازے پر آ کر بیٹھ گئے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان دونوں کو دروازے پر بھی نہ بیٹھنے دیا اور وہاں سے اٹھوا دیا تاکہ وہ کہیں یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم بھی اصحاب شورا میں شامل تھے. جب سب صاحبان اطمینان سے آ کر بیٹھ گئے تو سب سے اول حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کھڑے ہو کر کہا کہ جو لوگ خلافت کے لیے نامزد کیے گئے ہیں ان میں سے کون ایسا ہے جو اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار قرار دیتا ہے، اسی کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کو تم میں سے سب سے افضل و لائق سمجھے اس کو خلیفہ مقرر ایک کر منٹ، دے. اس آپ بات کو جی یہ اسکرین سے پڑھ رہی ہیں کتاب سے پڑھ رہی ہیں؟ میں تو کتاب سے پڑھ رہی ہوں سر. کتاب آ گئی غلط ہو آپ رہا ہے کچھ؟ جی جی کتاب آ گئی میرے پاس. اچھا، کیونکہ آپ کچھ لائنیں ڈیفرنٹ کر جاتی ہیں. چلیں میں تو بالکل بک سے ہی پڑھ رہی ہوں، میں نے بک لے لی تو وہ مجھے زیادہ ایزی ہو جاتا ہے بک سے ہاں جی پڑھنا نا. پڑھیں، چلیں یہاں سے پڑھیے. جو اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار قرار دیتا ہے. جی ٹھیک ہے. جو اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار قرار دیتا ہے اسی کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کو تم میں سے سب سے افضل و لائق سمجھے اس کو خلیفہ مقرر کر دے. ٹھیک. اس بات کو سن کر اس مختصر مجمع میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا، سب خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد انتظار کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف
نے پھر اعلان کیا کہ میں اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار قرار دیتا ہوں اور انتخاب خلیفہ کے کام کو انجام دینے پر تیار ہوں۔ یہ سن کر سب نے تائید کی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اختیار دیا گیا کہ آپ جس کو چاہیں ہم میں سے خلیفہ منتخب فرمائیں، مگر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بالکل خاموش رہے، انہوں نے ہاں یا نہ کچھ نہیں کہا۔ تب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، آپ نے کچھ نہیں فرمایا، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس رائے سے متفق ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پہلے یہ اقرار کر لو کہ جو فیصلہ کرو گے بلا رو و رعایت اور نفسانیت کو دخل دیے بغیر محض حق پرستی اور امت کی خیر خواہی کے لیے کرو گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ بلا رو و رعایت، بلا نفسانیت اور محض امت کی بہتری اور بھلائی کے لیے حق پرستی کی بنا پر فیصلہ کروں گا، لیکن تم سب اس بات کا اقرار کرو کہ جس کو میں منتخب کروں گا اس پر رضامند ہو جاؤ گے، اور جو میری رائے اور میری فیصلے میں مخالفت کرے گا تم سب اس کے مقابل میری مدد کرو گے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور تمام مجمع نے اقرار کیا کہ ہم سب تمہارے فیصلے کی تائید اور اس کے نفاذ میں تمہاری امداد کریں گے۔ یہ عہد و پیمان ہو جانے کے بعد مجمع منتشر ہوا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے آئے کیونکہ ابھی 3 دن کی مہلت باقی تھی۔ اس دن کے عرصے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف برابر صاحب الرائے اور جلیل القدر صحابہ کرام سے ان کی رائیں دریافت فرماتے رہے، خود بھی غور و خوض میں مصروف رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے الگ ہو کر جا کر دریافت کیا کہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس کی بیعت کرنے کی رائے دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ پھر میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تنہائی میں یہی سوال کیا تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیا، سبحان اللہ۔ پھر میں نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ علی و عثمان رضی اللہ عنہما دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ پھر میں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے تنہائی میں دریافت کیا تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ پھر میں نے اور صاحب الرائے حضرات سے دریافت کیا تو کثرت رائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کی نسبت ظاہر ہوئی۔ سہ روز مہلت کی آخری شب پھر مذکورہ بالا حضرات کا مجمع اس مذکورہ مکان میں ہوا۔ مذاکرہ مذکورہ کیا لکھا ہے؟ جی مذکورہ۔ حضرت مذکورہ مکان میں ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت زبیر اور حضرت سعد رضی اللہ عنہما کو الگ بلا کر کہا کہ عام طور پر علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کی نسبت لوگوں کی زیادہ رائے ظاہر ہوئی ہیں۔ ان دونوں حضرات نے بھی انہیں دونوں کی نسبت اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ تو ہم سے بیعت لے لیں اور ہم کو ان جھگڑوں سے آزاد کریں۔ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے، میں تو ان لوگوں کے دائرے سے آزاد ہو چکا ہوں جو خلافت کے لیے نامزد ہوئے تھے۔ پھر حضرت عبد الرحمن نے حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کو الگ لے جا کر کچھ باتیں کی۔ انہیں انہی مشوروں اور باتوں میں صبح ہو گئی۔ یہی صبح انتخاب خلیفہ کے اعلان ہونے کی صبح تھی۔ لوگ منتظر تھے۔ نماز فجر کے بعد تمام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں سے کھچا کھچ بھر گئی۔ تمام حضرات مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور منتظر تھے کہ دیکھیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن کے کچھ فرمانے سے پہلے بعض لوگوں نے اپنی اپنی رائے ظاہر کرنی شروع کر دی۔ یہ لوگ صاحب شورا میں سے نہ تھے۔ مثلا حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مستحق خلافت سمجھتا ہوں۔ ابن ابی سرہ اور عبداللہ بن سرح، ابی ربیعہ ہاں لفظ ہے ابن ابی سرح۔ سرح ہوں، ابن ابی سرہ اور عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو زیادہ مستحق و مناسب پاتے ہیں۔ اس قسم کی چمہ گوئیاں شروع ہوئیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ تم اب دیر کیوں کر رہے ہو؟ اندیشہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے، تم جلدی اپنی رائے کا اظہار کر کے اس مسئلے کو ختم کر دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھے اور تمام مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ جہاں تک میری طاقت میں تھا میں نے ہر طبقہ اور ہر گروہ کی رائے معلوم کر لی ہے اور اس کام میں کسی غفلت و کم التفاتی کو مطلق راہ نہیں دی ہے۔ میرے فیصلے سے اب کسی کو انکار کا موقع حاصل نہیں ہے۔
کیونکہ برضا و رغبت تمام اصحاب شورا اور نامزدگان خلافت نے میرے فیصلے کو ناطق تسلیم کر لیا ہے۔ میں اپنی تمام طاقت صحیح فیصلہ تک پہنچنے کے لیے صرف کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور سنت شیخین پر چلنے کا اقرار کرو۔ انہوں نے جی اقرار کیا کہ میں شیخین سے کیا مطلب ہے یہاں پر؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جی اور شیخین سے حضرت عمر مراد، رضی ہاں اللہ عنہ۔ جی جی، دو شیخ، جی حضرت بکر اور عمر۔ صحیح۔ انہوں نے اقرار کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کے نمونے پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کے بعد سب لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اول اس نظارے سے کچھ دل گرفتگی ہوئی اور مسجد سے اٹھ کر باہر جانے لگے، لیکن پھر خیال آیا تو فوراً بڑی اجلت و بیتابی کے ساتھ صفوں کو چیرتے ہوئے بڑھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس روز یعنی یکم محرم کو مدینہ میں موجود نہ تھے، اسی لیے وہ شریک مشورہ نہ ہو سکے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اگلے روز یعنی 2 محرم سن 24 ہجری کو مدینہ میں تشریف لائے اور یہ سن کر کے تمام لوگوں نے بالاتفاق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بغرض بیعت حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کی غیر موجودگی میں میرا انتخاب ہو گیا ہے اور زیادہ دنوں آپ کا انتظار نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر آپ مدعی خلافت ہوں تو میں آپ کے حق میں خلع خلافت کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تمام لوگوں نے آپ کی خلافت پر بیعت کر لی ہے تو میں بھی آپ کی خلافت پر رضامند ہوں۔ میں مسلمانوں میں کوئی فتنہ اور اختلاف ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بیعت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے اعمال صالحہ کی ترغیب دلائی، مال و دولت کی فراوانی سے جو غفلت پیدا ہوئی تھی اس سے ڈرایا اور رضائے الہی کو ہمیشہ مقدم رکھنے کی نصیحت کی۔ اس کے بعد صوبوں کے عاملوں اور حاکموں کے نام ایک حکم جاری کیا جس میں فاروق اعظم کی وفات پر اپنے انتخاب کا تذکرہ تھا۔ نیز ان کو تاکید کی گئی تھی کہ حضرت جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت میں دیانت و امانت کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتے رہے ہو اسی طرح انجام دیتے رہو۔ جی کوئی اور پڑھ لے؟ جی خدیجہ آپ پڑھ لیں۔ جی چلیے اب جو ہے دوبارہ پھر وہی سب چیزیں ہو گئی ہیں، دوبارہ ٹریک پہ آ جائیں۔ اب حضرت عثمان جو ہیں وہ خلیفہ بن چکے ہیں، تو دیکھتے ہیں پہلا مقدمہ کیا ہے۔ جی جی بسم اللہ۔ دربار عثمانی میں پہلا مقدمہ۔ فاروق اعظم کی شہادت سے چند روز پیشتر ایک روز ابو لولو ایک خنجر لیے ہوئے ہرمزان کے پاس گیا۔ ہرمزان یہ وہی ایرانی سردار ہرمزان ہے جس کا اوپر ذکر آ چکا ہے، جو فاروق اعظم کے ہاتھوں پر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ میں رہنے لگا تھا۔ ابو لولو تھوڑی دیر تک ہرمزان کے پاس بیٹھا ہوا باتیں کرتا رہا۔ اس وقت وہاں ہیرا کا باشندہ ایک عیسائی غلامی جفینہ لکھا ہوا جفینہ نامی بھی بیٹھا تھا۔ جفینہ نامی بھی بیٹھا تھا۔ ان تینوں کو ایک جگہ بیٹھے اور باتیں کرتے ہوئے عبد الرحمن ابی بکر نے دیکھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو قریب آتے دیکھ کر ابو لولو وہاں سے اٹھ کر چل دیا۔ اٹھتے وقت خنجر جودا لیے ہوئے تھا، اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا، جس کو گرتے ہوئے اور ابو لولو کو اٹھاتے ہوئے بھی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو قریب آتے ہوئے دیکھ کر ابو لولو وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اٹھتے وقت خنجر جودا لیے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ خنجر جو وہ لیے ہوئے تھا، اچھا جو وہ لیے ہوئے تھا اس کے ہاتھ سے گر گیا، جس کو گرتے ہوئے ابو لولو کو اٹھاتے ہوئے بھی حضرت ابو بکر عبد الرحمن بن ابی بکر نے دیکھا تھا۔ اس وقت ان کو کوئی شبہ گزرا نہ تھا، نہ کسی قسم کا خیال ان کے دل میں پیدا ہوا، لیکن جب ابو لولو نے حضرت فاروق اعظم کو زخمی کیا اور اس کے بعد ابو لولو کو گرفتار ہو کر مقتول ہوا تو اس کے پاس سے جو خنجر نکلا اس کو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے پہنچانا کہ یہ وہی خنجر ہے جو چند روز ہوئے اس کے پاس دیکھا تھا۔ ساتھ ہی مذکورہ بالا تمام واقعہ بھی انہوں نے سنایا۔
ابو لولو کے ہرمزان کے پاس جانے اور باتیں وغیرہ کرنے کا حال فاروق اعظم کی شہادت کے بعد جب ان کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ بن عمر نے سنا ہاں، تو عبید طیش اور اللہ، انتقام ہاں، کے عبید اللہ، عبید اللہ، عبید اللہ بن عمر نے سنا تو طیش اور انتقام کے جوش میں انہوں نے موقع پا کر ہرمزان پر حملہ کیا۔ ہرمزان کو زخمی ہو کر گرتا ہوا دیکھ کر سعد بن ابی وقاص عبداللہ بن عمر کی گرفتار کرنے کو اور عبداللہ بن عمر عیسائی غلام کے بھی قتل کرنے کو دوڑے، قبل اس کے کہ عبید اللہ بن عمر جفینہ کے قتل پر قادر ہوں۔ سعد بن ابی وقاص نے ان کو گرفتار کر لیا، چونکہ ابھی تک کوئی خلیفہ منتخب نہیں ہوا اور حضرت صہیب ہی عارضی طور پر خلافت کے ضروری کام انجام دے رہے تھے، لہٰذا حضرت سعد بن ابی وقاص نے عبید اللہ بن عمر کو حضرت صہیب کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت صہیب نے ان کو خلیفہ کے منتخب ہونے تک کے لیے قید کر دیا۔ اب جب حضرت عثمان غنی خلیفہ منتخب ہوئے اور بیعت عامہ مسجد نبی میں ہو چکی اور حضرت عثمان غنی خطبہ خلافت بھی لوگوں کو سنا چکے، تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش ہوا اور حضرت عبید اللہ کو آپ کے سامنے لایا گیا۔ حضرت عبید اللہ بن عمر سے جب ہرمزان کی قتل کی نسبت دریافت کیا گیا تو انہوں نے اقرار کیا کہ اس پر حضرت عثمان غنی نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ عبید اللہ بن عمر کو رمضان کے قصاص میں قتل کر دینا چاہیے، لیکن حضرت عمر بن عاص نے حضرت علی کی اس رائے سے مخالفت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کسی طرح مناسب نہیں۔ ابھی کل پرسوں ہی کی بات ہے کہ باپ مارا گیا ہے، آج اس کے بیٹے کو قتل کرتے ہوئے اور لوگوں نے بھی عمر بن عاص کی رائے کی تائید کی۔ حضرت عثمان غنی کچھ ششو پنج میں پڑے، لیکن پھر فوراً ہی انہوں نے فرمایا کہ یہ معاملہ نہ فاروق اعظم کے عہد خلافت کا ہے، نہ میری خلافت کے زمانے کا، کیونکہ میرے خلیفہ منتخب ہونے سے پہلے یہ واقعہ ظہور میں آ چکا تھا، لہٰذا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے یہ بہترین اصول اختیار کیا کہ خود عبید اللہ بن عمر کا ولی بن کر اپنے پاس سے رمضان کے قتل کی دیت ادا کر دی اور ممبر پر چڑھ کر ایک پر اثر تقریر کی۔ اس طرح تمام لوگ اس فیصلے سے خوش ہو گئے، حضرت عبید اللہ بن عمر قصاص سے بچ گئے۔ چلیں جی، کافی یہاں تک، ایک منٹ۔